बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं और फैसला इमरान खान साहब ने नहीं करना, फैसला नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। और इमरान खान साहब का फैसला आखिरी होना है। वो पता नहीं क्या होता है, वो तो मेरा ख्याल है वो अगर ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो वाला फैसला कर सकते हैं, या फिर वो वाला फैसला कर सकते हैं कुचेलू कुचमिच करना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि हर चीज़ को जो कहते हैं ना उल्टा सीधा कर देना, मतलब मैस क्रिएट कर देना, कि जाते जाते जिसको पंजाबी में मैं वो अल्फाज जो हैं वो हो सकता है आपको ये बदतमीज़ी लगे, लेकिन हम ये अल्फाज कहते हैं कि वो विकेट के ऊपर गंद पा देना। तो ये काम इमरान खान साहब कर सकते हैं। लेकिन अगले 72 घंटे इसलिए बड़े अहम हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने गो हेड देना है आसिफ अली जरदारी साहब को उनकी ऑप्शन के ऊपर या नहीं देना। सूरत हाल गंभीरता का इसलिए शिकार है कि जो इस वक्त पूरे मुल्क की फ़िज़ा है, इसको समझने के लिए मैं ज़रा थोड़ी सी अपना जो माफ़ी ज़मीर है वो बयान आपसे यूँ करता हूँ कि इस खेल के दो फ़रीक हैं, जो मोटे फ़रीक हैं, दो किरदार हैं जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं और उनके पीछे कई किरदार हैं। पहला किरदार कौन सा है? हिज़्ब इक़्तिदार का। वो कौन है? वो इमरान खान साहब हैं और उनके साथ उनके इत्तेहादी हैं। फिर यानी कि हिज़्ब इक़्तिदार में ही जो कह लें कि इत्तेहादियों और पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों के साथ जो सबसे अहम फ़रीक है वो है उनके मददगार, उनके मावन, या उनके वोटर नहीं, उनके सपोर्टर। मैं वोटर का लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ, उनके सपोर्टर्स। वो सपोर्टर्स कौन है? जिन्होंने तहिया किया कि नहीं, पाकिस्तान यूँ करके नहीं चल सकता, जो मायूस हुए पाकिस्तान की दो पॉलिटिकल पार्टीज से, और उन्होंने कहा कि कोई नया बंदोबस्त करते हैं, और एक नया बंदोबस्त किया गया इमरान खान साहब की सूरत में। कुछ इत्तेहादी मिलाए गए, कुछ पार्टियाँ तोड़ी गई, कुछ में डेंट डाले गए, एक नया चूचू का मरबा बनाया गया, इमरान खान साहब को खड़ा किया गया और फिर हुकूमत बनाई गई, चलाने की कोशिश की गई, नहीं चली, और इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके, और या कह लें कि हुकूमत अच्छी नहीं कर सके। नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब ने अपनी नाकामियों के ज़िम्मेदार किसी को ठहराना शुरू किया। मैं अंदर खाते की बात कर रहा हूँ, सामने तो आपको सिर्फ इमरान खान साहब और इत्तेहादी नज़र आते हैं, लेकिन अंदर खाते बहुत कुछ है। अब वो जो इनके मददगार और मावन थे वो भी आगे से तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटे वाले थे, पहले छोटे वाले मंजर से हटे, लेकिन उसके बावजूद टेलीफोन टेप हो रहे हैं, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो उनके पास स्पेस है उसमें उन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन शोर डाल दिया गया। किन की तरफ से? हिस्ब मुखालिफ या हिस्ब इख्तलाफ की तरफ से। तो लिहाजा उनके पास मार्जिन कम था, लेकिन बहरहाल उनका असर और रसूख है। और मैं ये आपको, अगर आप दो जो धरने वाले दिन अगर आप याद करें, और उन दिनों में जो बीबीसी की स्टोरीज छपी थी और जिस तरह करके बातें सामने आई थी, और फिर बाद में कुछ किताबें भी लिखी गई, तो फिर आपको समझ लगेगी कि वो जो टेलीफोन वाले पाइन हैं, जो फ़ोन शून करते हैं और इधर उधर की वो कोशिश करते हैं, वो कुछ ना कुछ असर किसी ना किसी लेवल के ऊपर रखते हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात है। फिर एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई जो हैं वो उनका मतलब उनका जो क्या कहना चाहिए, नुक्ता नज़र कहना चाहिए, या उनका जो मकसद है कि वो ये है कि यूं करके मामला जो हैं वो ठीक रहें, या इसको यूं अगर मैं कहूँ तो इत्तेहाद की बात कहें, यूनिटी की बात कहें। उनके ज़िम्मे एक ये भी काम है, और उनके ज़िम्मे ये है कि ये यूनिटी उन्हीं की फेवर में रहे और वो इस यूनिटी को लीड करते रहें। तो लिहाजा उनको लगता है कि माँ सिवाय एक के, वो जो मेरा मतलब है कि बहक गया, भटक गया, और जिसने जाके यारियाँ कहीं और लगा लीं और फिर किसी ने उनके लिए मनूवरिंग करना शुरू की, तो उसके अलावा बाकी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी की जगहों पर अपनी मर्ज़ी के जो मोहरे हैं वो बिठा चुके हैं, वो अपनी मर्ज़ी के करैक्टर अहम जगहों पर ला के बिठा चुके हैं। और उसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत को नॉक आउट करने का, या कह लें कि बेबस करके रख दिया है। उनके ख्याल में उन्होंने हर जहाँ से वार हो सकता था वहाँ पर उन्होंने बंद बांध दिया हुआ है। तो लेकिन एक तीसरा भी है जिसको हम न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स कह लें। अब ये है ब्लैक हॉर्स। इस सारी सूरत हाल में ये ब्लैक हॉर्स वाला रोल प्ले कर रहा है, और
جو اس وقت اپوزیشن کی آپ کو سمجھ نہیں نہ لگ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ملاقات پہ ملاقات، ملاقات پہ ملاقات، ملاقات پہ ملاقات. اچھا، کچھ ملاقاتیں لندن میں ہوتی ہیں، کچھ ملاقاتیں ادھر ہوتی ہیں، اور ملاقاتیں جو ہیں وہ بے اعتباری یا احتیاط کا یہ لیول ہے کہ وہ کوئی ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہے یا بالواسطہ نہیں کر رہے، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقات ہو رہی ہے، اور دن میں 2 3 ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور کیا ملاقات میں ڈسکس ہوتا ہے؟ نئی آپشنز اور نئی پیدا شدہ صورتحال، کیونکہ جو حزب اختلاف ہے وہاں پر حزب اقتدار یعنی کہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت اور اس کے پیچھے جو بہت بڑی تقسیم ہے جو انویزبل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کو یہ ساری تقسیم بھی نظر آ رہی ہے، اور ہر تقسیم والے گروپ کے جو کہنے اغراض و مقاصد، نقل و حرکت، ایک ایک چیز ان کو سمجھ آ رہی ہے اور ان کے نالج میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ باتیں کھل کے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پبلک کا میٹر اس طرح سے ہے نہیں، تو مطلب فیس کے پیچھے کئی فیس ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم حزب اختلاف کی طرف. حزب اختلاف میں پاکستان مسلم لیگ نون فرنٹ کے اوپر ہے، اور اس ساری موومنٹ کو لیڈ آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مرضی اور منشا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی ہے. جب تک وہ یعنی کہہ لیں کہ گو ہیڈ نہیں دیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. اور وہ جناب نہ صرف آپس میں بھی، اب یہاں پر بھی بڑی وہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑی گمبھیرتا کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ سیاست کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور ساتھ میں وہ جو مطلب کہہ لیں کہ وہ جو 3 گروپ ہیں مختلف قسم کے، ان کو بھی کھلا رہے ہیں. کسی کو وہ میرا مطلب تڑی کرا کے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کو کوئی فیوچر کی میرا مطلب کہ وعدہ وعید کر کے اس کو انگیج کر رہے ہیں. کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر ہم بھی وہی چاہتے ہیں. تو مطلب اس طرح کر کے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں ان کو. اور یعنی ایک اینڈ پہ سیاست جو ہے وہ حزب اقتدار کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی گورنمنٹ کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے یا ان کے خلاف سیاست ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، مطلب اندر کھاتے. تو پھر جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو حزب اختلاف ہے اس کے اندر بھی سیاست ہو رہی ہے. اب یہ جو تجویز ہے، اور پہلے دن ہی آصف علی زرداری صاحب نے یہ تجویز دے دی تھی، چودھری برادران کو جا کے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ چودھری صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بڑے اچھے لگتے تھے. ان کے ماضی کے ان کو کارنامے بھی یاد کروائے جو کہ ان کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے. وہ 111122 ہو، وہ پنجاب میں ایمرجنسیز میں میڈیکل یا میڈیسن فری ہو 24 گھنٹے کے لیے، یا پھر وہ کتابوں کا مفت تقسیم ہونا ہو، پرائمری تک ایجوکیشن فری والا معاملہ تو جو تھا ان کا، یا پھر جو لاہور میں اور پنجاب میں انہوں نے جو ٹریفک پولیس کا ایک نیا سٹرکچر کھڑا کیا تھا. یہ سارے ان کے کارنامے ہیں، اور وہ ان کو گنوا رہے تھے، ان کو سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ نے بڑا اچھا سرو کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب پنجاب کی سیٹ پر یا سی ایم کی سیٹ پر آپ ہوں. چودھری صاحب اس کو سیریس لے گئے ہیں اور اب اس پہ وہ اڑ گئے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ جو ڈول ہے تحریک عدم اعتماد کا ان کے بغیر مشکل ہے. کیونکہ اگر یہ جہانگیر ترین مطلب کہہ لیں گروپ کو توڑتے ہیں یا پی ٹی آئی کے اندر سے ایک ناراض گروپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو پارٹی کی سطح کے اوپر بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. کہ جو آج تک مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ، اب یہ جو آئیں گے لوگ وہ تو بیسکلی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ تو اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اپنی ٹکٹ دیں گے، اس وعدے کے اوپر ہم آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور مطلب آگے بھی ہم جیتنا چاہتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کے یعنی کہ امیدواروں کو ہم ہرا کے ہی آئے ہیں نا سادہ الفاظ میں، تو آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے، وعدہ کریں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ شاید اتنا وارے کا سودا نہیں ہے. وارے کا سودا کیا ہے کہ اتحادیوں کو توڑ کے اپنے ساتھ میں ڈالیں، اور اس مجبوری سے جو چودھری برادران ہیں وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ راستہ سجایا ہے کس نے؟ آصف علی زرداری صاحب نے. آصف علی زرداری صاحب بیک وقت عمران خان کا بھی قلعہ ٹھوک رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی منجی ٹھوک رہے ہیں. میں سوری ٹو سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کو بیان کرنے کے لیے یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں شاید وہ پر اثر ثابت ہوں. یہ مطلب میں اس لیے یہ والے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ایک وقت میں وہ 2-2 3-3 شکار کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. اب
نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جی اگلے 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب کوئی نہ کوئی فیصلے کے اوپر پہنچا جائے، اور نواز شریف صاحب نے گو ہیڈ دینا ہے کہ وہ سی ایم منظور کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ نہیں. سی ایم بننے کی صورت میں پرویز الہی صاحب تو یہ چاہیں گے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے، اور یہ خواہش جو ہے یہ اس پر اعتراض پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہے، اور یہ خواہش پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، کیونکہ نیک نامی جو ہے وہ قائم رہے گی. انٹرنیشنلی جو پاکستان کا جو ڈیپ سٹیٹ والا ایک جو تشخص ہے وہ مطلب اس کا اثر تھوڑا سا زائل ہوگا، اور اس وقت امریکہ اور دوسرے تیسرے جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورسز، انٹرنیشنل حالات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ٹھنڈی جو ہوا ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہی، یہ سب کو پتہ ہے. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ مطلب پرویز الہی صاحب کو بنا دیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو وہ برملا یہ والی بات کہہ چکے ہیں کہ تبدیلی یا جو تحریک عدم اعتماد اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جب وزیر اعظم عمران خان کے ہٹتے ہی جو اگلا وزیر اعظم ہو وہ اسمبلیاں توڑ دے، تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے، اور جو نئے چیلنجز ہیں یا عمران خان صاحب کا جو ملبہ ہے وہ اپنے سر پر اٹھانے کے بجائے فریش مینڈیٹ لے کے آئیں، اور لوگوں کو پھر وہ اعتبار ہوگا کہ جی کہ ان کو 5 سال میں پرفارم کر کے دکھائیں گے، ورنہ تو یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی لگے گی، یہ ان کا خیال ہے. تو اس صورت میں کہ جب وفاق میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے عمران خان صاحب کے بعد، اور پنجاب میں سی ایم شہباز شریف صاحب ہوں، سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کے پی کے میں جو جن کی حکومت ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی، وہ بھی آپ جانتے ہیں باپ والے، یا وہاں پر جو چوچو کا مربع ہے بلوچستان میں، وہ ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہاں پر حکومتیں بنتی کس طرح ہیں اور تبدیل کس طرح ہوتی ہیں، وہاں پر تو مطلب وہ والی تبدیلی آ بھی چکی ہے. تو ایسی صورت میں مطلب اسمبلیاں صوبائی تو توڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. کیا یہ سودا نواز شریف صاحب کو قابل قبول ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر ضرور کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ سر کڑی قیامت آ گئی ہے. مطلب دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، وفاق کی اسمبلی یا جو قومی اسمبلی ہے وہ توڑ دیں، وہاں پر الیکشن کروا لیں. صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کا اپنے وقت کے اوپر ہو جائے 1.5 سال بعد. تو یہ مطلب ہمیں ویسے عادت پڑی ہوئی ہے تھوڑی سی کہ جی صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے اس پر، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، یہ نہ دستوری مجبوری ہے. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جناب اس پر بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان ہوگا اگر یہ بات ہم نے نہ مانی. پہلا کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی وہ این بلاک کی طرف جاتے ہیں، ناراض یا فارورڈ بلاک جو بھی آپ کہہ لیں، تو پھر پارٹی کو اندر سے نقصان ہوگا. تو لہٰذا اتحادیوں والا فارمولہ بہتر ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ اگر مطلب تحریک عدم اعتماد نہ بنی تو پھر عمران خان صاحب کو کون سنبھالے گا؟ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں گے، اگلی پوری کی پوری پھر وہ سیم پیج. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے، اور بیسیکلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیار اور آمادہ بھی اسی پر ہوئے ہیں، جو اطلاعات ہیں کہ یار کہ یہ وہ نواں کٹا کھل جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ مطلب جو ایک مقررہ وقت جب عمران خان صاحب یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں. ویسے تو عمران خان صاحب یہ آپشن کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی پسند کا نہ صحیح، اپنا فیورٹ نہ صحیح، سینئر موسٹ کو لگا دیں. مطلب یہ آپشن تو وہ مطلب میں اگر یہ کہوں کہ جو کہتے ہیں نا ترپ کا پتہ جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قانونی ہے نا، اختیار ہے ان کا، وہ ثواب دیدی اختیار ہے، کبھی بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا نواز شریف صاحب کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، 72 گھنٹے ہی ہیں، اور اسی میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور جو مشورے دینے والے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ یہ بات ماننے میں، اور زرداری، کیونکہ زرداری صاحب بڑے گہرے سیاستدان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے میں تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا آپ سے،
نہ میں وفاق میں کچھ مانگ رہا ہوں آپ سے، نہ میں پنجاب میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں. چودھری برادران آگے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی سی ایم ہمیں بنائیں، اور یہ جناب 11 بندے 7-6 ہم 16-17 کا جناب آپ کو ہم اکثریت مل جائے گی آپ کی. پنجاب میں جتنے ہیں وہ بھی آپ کے ہیں، پنجاب میں بھی تبدیلی، اوپر بھی تبدیلی، اللہ خیر صلی اللہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کو منانے کا، ان کو راضی کرنے کا ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ یہی کام کرنا تھا تو شروع میں کر لیتے. یہ کہتے شروع میں نہیں کر سکتے تھے سر، سمجھیں. شروع میں پیچھے ان کے فورس کچھ اور تھی. اب وہ جو فورس ہے وہ اس کو یا تو کہہ لیں کہ سمجھ آ گئی ہے، یا پھر کہہ لیں گے اب اس کے معاملات اور طرح کے ہیں، وہ ذرا پیچھے ہٹ چکی ہے، نیوٹرل ہو چکی ہے، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں. لیکن اس وقت سال پہلے 2 سال پہلے یہ والا کام نہیں ہو سکتا تھا نا جی. سادہ سی بات ہے، شوق تھا تجربے کا، ایک نئے دور کی ابتدا کرنے کا، ایک بہت بڑا کام کرنے کا جنون سوار تھا. وہ شوق سارے پورے ہو چکے ہیں. تو لہٰذا وہ اب مطلب کہ چال ہے کہ نا سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں تو، اس لیے اب یہ چیز ممکن ہو رہی ہے. تو یہ پہلے نہیں ہو سکتی تھی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں بھی مرضی ان کی ہے کہ وہ ان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں. تو جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اب کیا سیاست کھیلتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہوں گے. ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سی ایم پرویز الہی صاحب بن کے بھی بہت بھی کام کر لیں، 1.5 سال میں تو کتنا کر لیں گے. اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور ویسے بھی ایک تجربہ کر لینا چاہیے. قومی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہو جائے، سال پہلے ہو جائے، اور صوبائی اسمبلیوں کے بعد میں ہو جائے، ٹائم پہ ہو جائے 2023 میں، تو کون سی قیامت آ جانی ہے؟ کون سا قانون کی، آئین کی، دستور کی خلاف ورزی ہو جائے گی؟ جمہوریتیں مستحکم ہوتی ہیں اسی طرح سے. یہ سرکل چلتا رہنا چاہیے. میرا تو انڈیا میں آپ دیکھیں کہ پورا سال انتخابات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی اسٹیٹ میں، کبھی کسی اسٹیٹ میں، کبھی کسی اسٹیٹ میں، فیڈرل میں، مختلف ٹائم میں. تو یہ کوئی قیامت نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ مطلب کم از کم چلے ہماری وہ سرکٹ اتنا بڑا نہیں ہے، ڈیموکریٹک سرکل جو ہے ہمارا وہ اتنا بڑا نہیں ہے، یا ہمارے ادارے اتنے زیادہ نہیں ہیں، اسٹیٹس ہماری کم ہیں. تو اس کے باوجود اگر یعنی کہ کہہ لیں سال میں کوئی 3 مہینے انتخابات چلتے رہیں تو کوئی قیامت آ جاتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اس پر ضرور غور کریں گے، اس آپشن کے اوپر. ادروائز عمران خان صاحب نے سانبھیا نہیں جانا، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے، نہ کسی بیوروکریسی سے، نہ جناب پولیٹیکل پارٹی سے. تو موقع ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں. مرضی نواز شریف صاحب کی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.